لا युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। मोमिन वो होगा कि जो अली से मोहब्बत रखता होगा, मुनाफिक वो होगा जो अली से बुग़्ज़ रखता होगा। यानी मेयार ईमान अगर कोई ज़ात कोई शख्सियत हमें मिलती है वो मौला कायनात की ज़ात है। तो जब भी हम इनकी सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह से कोई रिवायत पेश करते हैं वो कहते हैं भाई हमारी रिवायात की शुरुआत मौजूद हैं, अपनी तरफ से क्यों बातें निकाल कर लाते हो, इनकी शुरुआत की तरफ रुजू करो। सही बुखारी की मशहूर ज़माना शर्ह फ़थुल बारी कि हज़रत आयशा नहीं चाहती थी कि मौला कायनात का ज़िक्र खैर करें, यानी मौला कायनात को अच्छे अल्फाज में याद करना पसंद नहीं करती थी हज़रत आयशा। ये आपकी किताब है, सुन्नियों की किताब है, और वो क्या कह रहे हैं, आयशा का ये दस्तूर था जहाँ तक हो सकता वो अली का ज़िक्र खैर से ना करती। हज़रत आयशा बुलंद आवाज़ से हम कलाम हो रही हूँ, हज़रत अबू बकर आए, उन्होंने कहा यह बिनते फलाना है, फलाने की बेटी, कि मैं दोबारा ना सुनूं कि तुम रसूलुल्लाह से ऊंची आवाज़ में बात करो और नबी के साथ ऊंची आवाज़ से बात ना करो। अब कुरान क्या कह रहा है कि रसूलुल्लाह से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, कहीं तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान मजीद में इरशाद परवरदिगार हो रहा है, ऐ रसूल इनसे कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब हमें कैसे मालूम होगा कि खुदा किसी से मोहब्बत करता है, तो इसका हमें कैसे मालूम होगा? तो इसके लिए या तो खुद खुदा बताएगा या रसूलुल्लाह बताएंगे कि अल्लाह इस शख्स से मोहब्बत करता है। तो जब हम देखते हैं तारीख़ इस्लाम में हमें फ़कत एक ऐसी शख्सियत मिलती है कि जो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे भी मोहब्बत करता है, यानी ये मोहब्बत दो तरफ़ा है। और हम जब रवायात में चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक रिवायत जो कि सहीहैन में नकल हुई है, लअउतियन्न हादिहि राया रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु। यानी मौला कायनात के हवाले से मैदान खैबर में रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि कल मैं उसको अलम दूंगा, उसको परचम दूंगा कि जिसके हाथों से अल्लाह हमें फ़तह देगा, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। यानी अब इससे क्या चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि मौला कायनात तारीख़ इस्लाम में वो हस्ती हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। इसके बाद फिर एक और रिवायत जो है वो हमें खुद सही मुस्लिम में देखने को मिलती है कि जिसमें ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़, कि अल्लाह के रसूल ने मौला कायनात को मयार करार दिया किस चीज़ के लिए, कि मोमिन वो होगा कि जो अली से मोहब्बत रखता होगा, मुनाफिक वो होगा जो अली से बुग़्ज़ रखता होगा। यानी मेयार ईमान अगर कोई ज़ात कोई शख्सियत हमें मिलती है वो मौला कायनात की ज़ात है। अब मोमिन हम देखते हैं तारीख़ इस्लाम में कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि उनका रवैया मौला कायनात के जिनके हवाले से अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया कि मेरी मोहब्बत हासिल करनी है तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। उसके बाद वो कौन सी शख्सियत है कि जो अल्लाह की महबूब करार पाई। तो मौला कायनात के हवाले से कुछ शख्सियात का क्या रवैया रहा ये हम देखते हैं। सबसे पहले सही बुखारी आपकी स्क्रीन पे आप मुलाहज़ा फरमाएं, इसमें एक रिवायत है हज़रत आयशा से। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आपकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो आपने अपनी बीवियों से इजाज़त चाही कि मेरे घर आपकी तीमारदारी की जाए। तमाम बीवियों ने इजाज़त दे दी, चनांचे आप दो आदमियों का सहारा लेकर निकले। अब वो दो आदमी कौन थे? उनमें से एक हज़रत अब्बास थे, हज़रत आयशा कह रही हैं, और कहा वकाना बैनल अब्बास व रजुलिन आखर, एक हज़रत अब्बास से दूसरे नाम नहीं लिया, यानी एक और मर्द था कोई, अब वो नाम नहीं लिया। इसके बाद हम देखते हैं वो दूसरे मर्द का जो नाम नहीं लिया वो कौन था। इसके बाद रावी क्या कहता है, रावी हदीस हज़रत उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने हज़रत इब्न अब्बास से हज़रत आयशा की इस बात का तज़किरा किया तो आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि वो दूसरा शख्स जो था वो कौन था जिसका हज़रत आयशा ने नाम नहीं लिया? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। कहने लगे वो अली इब्न अबी तालिब थे। अब यहाँ ये चीज़ एक हमें मालूम होती है कि हज़रत आयशा ने मौला कायनात का नाम नहीं लिया। अब अगर हम यहाँ से खुद कोई बात करें तो कहेंगे ये राफ़ज़ी अपनी तरफ से तावीलें कर रहे हैं, अपनी तरफ से बात घड़ कर लाए हैं। तो जब भी हम इनकी सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह से कोई रिवायत पेश करते हैं वो कहते हैं भाई हमारी रिवायात की शुरुआत मौजूद है, अपनी तरफ से क्यों बातें निकाल कर लाते हो, इनकी शुरुआत की तरफ रुजू करो। चलें जी ठीक है, हम चलते हैं अब इसकी शुरुआत की तरफ। सही बुखारी की मशहूर ज़माना शर्ह फ़थुल बारी इब्ने हजर अस्कलानी की, ये आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहज़ा फरमाएं।
قولہ قال هو علی بن ابی طالب زاد الاسماعیلی من روایت عبد الرزاق عن معمر ولکن عائشہ لا تطیب نفسا له بخیر، یعنی حضرت عائشہ نے وہاں پر کیوں نام نہیں لیا مولا کائنات کا؟ اس لیے چونکہ حضرت عائشہ کو پسند نہیں تھا مولا کائنات کا نام لینا، وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد ولابن اسحاق فی المغازی عن الزہری ولکنہا لا تقدر علی ان تذکرہ بخیر۔ اب یہاں پر یہ کیا ابن اسحاق نے اپنی مغازی میں زہری سے کیا نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ مولا کائنات کا ذکر خیر کریں، یعنی مولا کائنات کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا پسند نہیں کرتی تھی حضرت عائشہ۔ یہ ہو گئی آپ کی شرح، جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری روایات کی شرح موجود ہے تو ہمارے علماء نے جو شروحات لکھی ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ چلیں جی، ہم نے اس کی طرف رجوع کیا، ہمیں کیا معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کو مولا کائنات کا نام لینا پسند نہیں تھا، یعنی اس شخصیت کا نام لینا پسند نہیں تھا جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن حضرت عائشہ یہ عبادت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب مومنین یہی روایت جو ہے وہ مزید وضاحت کے ساتھ ہمیں مسند امام احمد ابن حنبل میں ملتی ہے۔ جب ہم مسند احمد ابن حنبل میں چلتے ہیں تو بالکل یہی روایت آتی ہے جب ہم اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں تدری من ذلک الرجل، کیا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرا مرد جو میرے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ وہ علی بن ابی طالب، وہ مولا کائنات تھے۔ ولیکن عائشہ لا تطیب لها نفسا، حضرت عائشہ کو پسند نہیں تھا مولا کائنات کا نام لینا، اور یہ روایت بھی کیا ہے؟ صحیح السند ہے۔ اب مسند احمد ابن حنبل کے جب ہم ترجمے میں دیکھتے ہیں جن کے مترجم ہیں مولانا محمد ظفر اقبال صاحب، تو وہ جب اس روایت کے ترجمے پہ آتے ہیں تو کیا اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اور ایک دوسرے آدمی بقول راوی وہ حضرت علی تھے لیکن حضرت عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا، یعنی یہ ترجمہ کیا کس کا؟ لا تطیب لها نفسا، کہ حضرت عائشہ کو ان کا نام لینا پسند نہیں تھا، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا جی؟ ضروری نہیں سمجھا انہوں نے نام لینا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں المصنف، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت نقل ہوتی ہے۔ اس روایت میں کچھ اور الفاظ کا اضافہ ہے، وہی کہ کیا تم جانتے ہو وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا عائشہ نے نام نہیں لیا؟ کہا ہوا علی بن ابی طالب، وہ مولا کائنات ہے۔ ولکن عائشہ لا تطیب لها نفسا بخیر، یہ ایک لفظ کا اس میں اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ کو مولا کائنات کا نام لینا پسند نہیں تھا، وہ ان کا ذکر خیر کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ مصنف میں ہمیں عبارت ملتی ہے۔ اب ہم مصنف عبد الرزاق کے جب ترجمے کو دیکھتے ہیں تو ترجمے میں کیا لکھا ہے جی کہ عبید اللہ نامی راوی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کا نام سیدہ عائشہ نے بیان نہیں کیا؟ وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے، لیکن سیدہ عائشہ کو ان کا ذکر منظور نہیں تھا، یعنی حضرت عائشہ کو مولا کائنات کا ذکر کرنا کہ جس کا ذکر رسول اللہ نے عبادت قرار دیا حضرت عائشہ کو منظور نہیں تھا۔ اچھا جی، اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، تاریخ طبری میں چلتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں کہ عبید اللہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ کی یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے بیان کی اور پوچھا کہ یہ دوسرے شخص کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ علی ابن ابی طالب تھے، عائشہ کا یہ دستور تھا۔ جملات پہ توجہ کریں، عائشہ کا یہ کسی جو ہے وہ رافضی یا کسی شیعہ کی کتاب نہیں ہے، نہ کسی اس نے ترجمہ کی ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، سنیوں کی کتاب ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ کا یہ دستور تھا جہاں تک ہو سکتا وہ علی کا ذکر خیر سے نہ کرتی، یعنی مولا کائنات کا ذکر خیر سے نہ کرتی، یہ حضرت عائشہ کا دستور تھا۔ اب مومنین اس سے بڑھ کر ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے حیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد۔ مجمع الزوائد میں روایت ہے، یہ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کی سند جو ہے وہ رجال ہو رجال الصحیح، یعنی یہ اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے کہ استاذنا ابو بکر علی رسول اللہ۔ ہم ترجمہ کیے دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہیں رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کیا دیکھا؟ فسمع صوت عائشہ عالیا، انہوں نے سنا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں، صوت عالیا یعنی اونچی آواز میں رسول اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہیں۔ وہی تقول، اور اونچی آواز میں کیا کہہ رہی ہیں؟ واللہ لقد عرفت ان علی وفاطمہ احب الیک منی ومن ابی مرتين او ثلاثه۔ اب حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں اونچی آواز میں رسول اللہ کو؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آج پتا چلا کہ آپ علی و فاطمہ کو مجھ سے اور میرے بابا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی آپ کو علی و فاطمہ سے زیادہ محبت ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے کتنی بار کہا؟ مرتين او ثلاثه، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، آرام سے نہیں کہا، اونچی آواز میں کہا ہے۔ آگے پھر روایت کہتی ہے حضرت ابو بکر جب داخل ہوتے ہیں اجازت دے کر، حضرت عائشہ کو اب کیا کہنا ہے؟ فقال یا بنت فلانا، یعنی
اب یہ اس وقت کا اگر آپ منظر دیکھیں کہ جب رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عائشہ بلند آواز سے ہم کلام ہو رہی ہوں، حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا یا بنت فلانا، ہے فلانے کی بیٹی، لا اسمعک ترفعین صوتک علی رسول اللہ، کہ میں دوبارہ نہ سنوں کہ تم رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کرو۔ اب ناظرین ہم جب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اور اوپر روایت میں کیا بیان ہوا، فسمع صوت عائشہ عالیا، کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ اونچی آواز میں رسول اللہ سے ہم کلام ہو رہی تھی، اور قرآن اس چیز سے منع کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہیں تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی اعمال تمہارے ہبط ہو جائیں گے اگر تم یہ کام انجام دو گے کہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کرو گے۔ حضرت عائشہ کو یہ تو پسند نہ تھا کہ وہ مولا کائنات کا نام لیں، لیکن رسول اللہ جو مولا کائنات اور حضرت فاطمہ سے محبت رکھتے تھے، حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ بھائی آپ کیوں علی اور فاطمہ کو مجھ سے اور میرے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے، اور کیوں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی یہ بھی حضرت عائشہ کو گوارا نہ تھا۔ اب مومنین آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتاب سلسلۃ احادیث صحیحہ البانی کی کتاب، اس میں قیس ابن ابی حازم کے متعلق اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائے، کہا کہ وہ سکہ ہے، مگر اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مولا کائنات کو برا بلا کہتا تھا، فَهُوَ إِذًا مِّن شِيعَةِ عائشہ، یعنی مولا کائنات کو برا بلا کہتا تھا تو پس وہ کیا ہوا، وہ حضرت عائشہ کے پیروکاروں میں سے تھا، ان کے شیعوں میں سے تھا، کیونکہ اس وقت شیعہ جو ہے وہ بے معنی عام جو ہے وہ سب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یعنی کون تھا قیس ابن ابی حازم، مولا کائنات کو برا بلا کہتا تھا اور حضرت عائشہ کے ماننے والوں میں سے تھا۔ یعنی کیا نشانی ہے کہ جو شخص حضرت عائشہ کے شیعہ ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مولا کائنات کو برا بلا کہتا ہو۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب مومنین اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فقط حضرت عائشہ کو مولا کائنات کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، ان کا یہ رویہ تھا؟ نہیں بھائی، بہت سارے صحابہ کا مولا کائنات سے یہی مسئلہ تھا۔ ابن تیمیہ اپنے زمانے کا مشہور ناصبی شخص، وہ کیا اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھ رہا ہے، فَإِنَّ أَعْمَةَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَوَدُّونَهُمَا وَكَانُوا خَيْرَ الْقُرُونِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِي، کہ بہت سے صحابہ اور تابعین جو ہیں، یعنی عموم صحابہ اور تابعین حضرت ابو بکر اور عمر سے کیا، چونکہ پیچھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے کیا کرتے تھے، محبت رکھتے تھے اور وہ خیر القرون تھے، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِي، لیکن علی کے معاملے میں وہ ایسے نہ تھے۔ کیسے تھے بھائی بتائیں، فَإِنَّ كَثِيرًا، یہ جملات جو ہیں وہ نوٹ کریں، فَإِنَّ كَثِيرًا، قلیل نہیں کہا، بہت سے صحابہ، من الصحابہ والتابعین كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه، کہ بہت سے صحابہ، کثیرا من الصحابہ والتابعین، صحابہ بھی اور تابعین کی ایک کثیر تعداد کیا کرتی تھی، مولا کائنات سے بغض رکھتی تھی۔ اور ہم نے صحیح مسلم کی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی وہ کیا تھی، لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اور ابن تیمیہ کس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ صحابہ کی ایک کثیر تعداد مولا کائنات سے بغض رکھتی تھی، وَيَسُبُّونَهُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي، کہ جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے رسول اللہ کو برا بلا کہا، اور رسول اللہ کو گالیاں دینا یہ کیسا عمل ہے خود وہ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا۔ کیا کہنے جی، بہت سے صحابہ مولا کائنات سے بغض رکھتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، وَيُقَاتِلُونَ، اور ان سے جنگ کی، اور وہ آپ کے سامنے ہیں جو جنگیں ہوئی ہیں۔ اب مومنین یہاں پہ میں تمام اہل اسلام کو یہاں پر دعوت فکر دوں گا کہ یہ آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کریں کہ جو مولا کائنات جن کے اتنے فضائل قرآن و سنت کی روح سے ہم نے مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ شخصیات اور ایک صحابہ کی کثیر تعداد مولا کے ساتھ یہ رویہ رکھتی تھی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اب آخر میں اختتامی طور پر جو ہے وہ مولا کائنات کا خود نہج البلاغہ میں جو فرمان ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھے، تب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متاع دنیا کی تمام دولت میں منافق کے آگے رکھ دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، مجھے دوست رکھے، تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فیصلہ رسول اللہ کی زبانی ہو چکا تھا۔ کیا ہو چکا تھا؟ یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ اے علی، تجھ سے کبھی بھی مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ آخر میں مومنین دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم تمام کو
مولا کائنات کے حقیقی محبین میں فقط زبانی کلامی دعویٰ کرنے والے نہیں بلکہ حقیقی محبین میں سے شمار فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔